प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। और ईरान ने जब हमला किया तो उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ईरान इसके ऊपर माफी मांग ले या ऐसा रवैया इख्तियार करे कि जिसके बाद पाकिस्तान को रिटेलिएट ना करना पड़े। खबरें अब बीच से ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ये चाहता था कि इसका जवाब ना देना पड़े और ईरान ये कहे कि उससे गलती हुई है और उसने जो किया है उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन जब ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने ये हमला किया है और भी करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करने का फैसला किया। देखिए, इस वक्त जो टेंशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कर्नल अल हुसैन किसी कल्चरल एक्टिविटीज के उसके मिशन पर थे वहां पर, जिस जगह पर जो कि कहीं पर जाहिदान आ रहा है, कहीं पर बॉर्डर कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उनको जो कत्ल किया गया उसके साथ ही उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि क्लेम कर रहा है जैशुल अदल ग्रुप। अब जैशुल अदल ग्रुप वही है कि जिसको टारगेट किया है ईरान ने जब हमला किया पाकिस्तान पर तो उसने कहा कि हमने जैशुल अदल उस दहशतगर्द ग्रुप को टारगेट किया है जो एक अरसे से हमारे गार्ड्स के, पुलिस के, फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करता चला आ रहा है। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैशुल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैशुल अदल पर टारगेट करेगा पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? तो यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। देखें, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोई उन्होंने सोच रखा है या वो इस बात से झिझक नहीं रहे कि अब कुछ भी ऐसा होगा तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये स्टैंड सामने आया, बल्कि ये भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक बैक किया गया उसके बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया गया, उनसे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया है और उनको कहा गया है कि ये क्यों हुआ है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में जिस तरीके से होता है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेल कर दिया गया एम्बेसडर को और उनकी तरफ से चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया गया और ये कहा गया। लेकिन ये बात कहना कि हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे और फिर जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी जब ये कहा गया था कि हम ये एक नहीं है बल्कि इसके बाद भी कार्रवाई होगी, ऐसी बात की गई थी। ये कुछ उसी तरह की सूरत हाल लग रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जब उनके डिफेंस मिनिस्टर बात करता है तो कई मरतबा ये बात कही गई, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद से लेकर और भी जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस तरह की बातें करते रहे कि ये जो टीटीपी के हमले हैं खुद संभालें और फिर ये कि ज़्यादा बात ना करें और फिर नक्शे तक बदल दिए गए और पता नहीं क्या क्या होता रहा। उसके ऊपर भी हमने देखा कि जुबानी जो है वो लड़ाई तो एक नजर आई थी, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक ने फिर उसकी जवाब जो है वो खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये तो प्रैक्टिकली यानी बाकायदा जो है वो हमले हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। ग्रुप के मुतालिक तो पाकिस्तान को भी मालूम है ना, कोई ऐसी तो बात है नहीं, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि वो ना जानता हो। यानी पहला सवाल तो ये है कि देखिए, इंडिया की तरफ से कहा जाता है दहशतगर्दी की बात की जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से की जाती है और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी की जा रही है और ईरान ने उसके ऊपर उस ग्रुप को निशाना भी बना दिया। तो ये एक बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की जरूरत रहती है, आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये बात खुद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की जरूरत है ही है, लेकिन मसला इस यहाँ पर यह है कि जो प्रॉक्सीज की बात की जाती है तो सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉक्सीज की बात नहीं है, बल्कि ईरान में भी प्रॉक्सीज जो है वो जारी हैं। ईरान में भी दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। अब ईरान में इस वक्त की जो हम ये जो पाकिस्तान और ईरान के बीच की सिचुएशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा
آگے لے جا کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس نے 4th نہیں بلکہ 5th ٹائم جو سٹرائکس ہیں وہ کر دی ہیں ہوتیز پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز کی طرف سے یو ایس کے ایک اور شپ کو نشانہ بنایا گیا. تو جہاں وہاں پر جنگ وری پھیل رہی ہے، یہ جو صورتحال ہے، کیا ایران یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک جنگ شروع کر دے؟ یا اس وقت ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اس کے فائدے میں رہے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، آلریڈی اگر آپ 2 سے 3 فرنٹ پر کھیل رہے ہوں اور آپ پھنسے ہوئے ہوں، تو پھر تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور فرنٹ ہمارے خلاف نہ کھل جائے. لیکن ایران کی طرف سے یہ حملہ تو یہ بتاتا ہے، کیونکہ جیش العدل کی کوئی یہ پہلی کاروائی تو نہیں تھی. کاروائیاں تو جیش العدل کی 2012 سے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی، بلکہ ایران کے ایک حملے میں تو 10 سے 11 فوجیوں کو مارا گیا، پولیس والوں کو مارا گیا، اور ایک نہیں بلکہ کئی ایک حملے ہوئے ہیں ایرانیوں کے. تو اس وقت جو ہے وہ ایسی کوئی سٹرائکس نہیں کی گئی. ایران نے یہ سٹرائکس اس وقت کی کہ جب ایران آلریڈی جنگوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ بیک کر رہے ہیں ان ہوتیز کو، اور جو بھی اس سچویشن میں آپ جانتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں جو کچھ کنٹریز ہیں نا وہ استعمال بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کی بڑی سٹیج ہے، یہ جو شطرنج کی بساط ہے، اس کے اوپر جو کنٹریز جو کہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی کے اوپر، جیسے کہ پاکستان ہے. پاکستان جو ہے، اب جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے کہ دیکھیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو $450 ملین جو ہیں وہ F-16 کے لیے اس کو دیے گئے، اور بھی اسلحے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو اب IMF کی طرف سے اور بھی کچھ جو قرضے ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں پاکستان کو. اور بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ UAE کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی مزید قرضہ مل گیا ہے، اور جو قرضہ رول اوور ہونا تھا وہ بھی ہو گیا ہے. تو دیکھیں انڈیا میں اس طریقے سے اس میں کچھ لوگ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل جو ہے یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اٹھو اور ایران کے خلاف جو ہے جنگ کرو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان اس وقت ایران کے خلاف ایک استعمال ہو گیا، جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال ہوتے رہے، اور جو افغانستان کا جہاد تھا اور USSR کو توڑا گیا تھا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کے دور میں جو ایڈ لی گئی امریکہ سے، اور اس ایڈ پیسہ لے کر جس طریقے سے دوسرے ملکوں کو بھی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور پھر اپنی بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی. تو اگر اس وقت بھی کچھ ویسا ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے پیسہ آ رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، اور اگر کچھ کنٹریز کے سپورٹ ہے اس بارے میں، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جو دنیا کی بڑی گیم چل رہی ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بھی ایران کے خلاف ہے، اور وہیں پر چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، یعنی چائنا امریکہ کے مخالف ہے. تو اس سچویشن میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو 2 بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اس میں جو فریق ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی ان کا پارٹنر بن جائے، کہیں پر کوئی پارٹنر بن جائے. تو اس طریقے سے جو ان کے مخالف ہیں ان کے خلاف ان کے دوستوں کو، اپنے دوستوں کو استعمال کر لیا جائے. ایسا ہوتا آیا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. صرف وہ کنٹریز استعمال نہیں ہوتے کہ جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، جن کی اکانومی زبردست جاری ہو، جیسے کہ انڈیا. آپ دیکھیے انڈیا کا اس وقت وہ سٹیٹس ہے، اس جگہ پر کھڑا ہے کہ جس وقت انڈیا کا اتنا کلوز الائے، اتنا یعنی دوست ڈیکیڈ سے رشیا، جس وقت پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ جو یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر اٹھ کے جو ہے وہ ببانگ دہل پوری دنیا کو کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا ایرا نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. کس کو کہا تھا انہوں نے رشیا کو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسپیس پر پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ 3rd لارجسٹ اکانومی بننا چاہتے ہیں، بلکہ 3rd ہی نہیں، وہ تو پہلی بننا چاہتے ہیں، لیکن ابھی اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایسا کنٹری کہ جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر استعمال نہیں ہوگا. اب اس سچویشن میں بھی اگر ہم دیکھیں انڈیا کی طرف سے جو سٹینس آیا ہے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری طرف سے وہی جو یعنی ایک رٹ لگائی جاتی ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ اوہو یہ جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں اب ایران نے حملہ کر دیا تو وہاں پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. مطلب سپوکس پرسن نے تو کشمیر کی رٹی لگا دی. مطلب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ساری فوٹیج جو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں فوٹیجز چل رہی تھی جس وقت پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ سارا جو ہے وہ سامنے آیا اور بتایا گیا آ کر
لائف کہ ہم نے اسٹرائک بیک کیا ہے ایران پر، کہاں کہاں کیا ہے، کس جگہ پر. تو اس ساری تقریر میں، اسپیچ میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ اس میں کشمیر کہاں سے آ گیا، اس میں فلسطین کہاں سے آ گیا. لیکن ہاں وہ جو چورن ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے بیچنے سے باز نہیں آتے. تو وہاں پر وہ بات کی گئی. اب وہ جتنے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز چلا رہے ہیں وہ سب دکھا رہے ہیں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے کہ جناب وہ کشمیر پہ یہ ہوا ہے، وہاں پر یہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ جو تھا یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ صرف ایران کی بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جناب ایران نے یہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ کہ ایران نے حملہ کر دیا اور ہم دوسرے معاملات پہ پھنسے. ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو آپ آج تک نہیں کر سکے حل، جو ختم ہو چکی ہیں، جن کو آپ حل کر ہی نہیں سکتے، جس کے لیے آپ جو ہر جمعے کو کھڑے ہوتے رہے ہیں بس، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں. پھر بھی آپ نے جو ہے وہ والی رٹ لگانی ضروری سمجھی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو آپ کا ایک مین جو فوکس میں ایشو ہونا چاہیے، جیسا کہ ایران نے حملہ کیا ہونا چاہیے تھا، تو وہ پیچھے چلا جاتا. باقی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھو پاکستان تو بلیم کر رہا ہے انڈیا کو. اچھا، پاکستان انڈیا کو اس لیے بھی بلیم کر رہا ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے، اس وقت ڈاکٹر جے شنکر وہاں پر تھے، اور ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ ہیں، ان کی وہ جفیاں ڈل رہی ہیں، ان کے جو ہیں وہ نئے نئے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. چابہار کا ایگریمنٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایران پر جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ تو جناب بلیم شروع ہو گیا، یہ تو جناب انڈیا نے کروایا. ایسے جو کچھ ہوا ہے، مطلب کہ وہ چونٹی بھی اگر مرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے کروائی ہے ہماری یہ چونٹی. تو اسی کے اوپر جو یہ نہیں پتا کہ اسی وقت پاکستان کے جو پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ہیں، وہ بھی ڈیووس میں ایران کے فورن منسٹر اور ان کی اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے جب یہ حملہ ہوا ہے. مطلب آپ اندازہ کیجیے. آپ تو دیکھیے وہیں پر واپس آتے ہیں، کیونکہ بہت سارا یہ گھمبیر صورتحال ہے. یہ ایک شطرنج کی بازی ہے دنیا میں جو کنٹریز کی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کون کہاں پر کھڑا ہے. ہم بات کریں گے تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، بہت دور تلک بات چلے گی. واپس اس جگہ پر آتے ہیں کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سرمچار جو آپریشن کیا ہے، اس میں پاکستان جو ہے اس کے بعد ہائی الرٹ پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ سفارت کاری کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اور یہاں تک ہوا کہ ایران کے پاکستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کے فورن افیئرس کی طرف سے، فورن منسٹری کی طرف سے وہاں پر بات کی گئی، رابطہ کیا گیا، اور ان سے جو ہے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اور کیا ایران اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں. لیکن جب ایران کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اور بھی جو ہے وہ ہوگا اور ایسا ہم کریں گے اور ہم ایک بڑی طاقت ہیں. جب یہ ایک رویہ دیکھنے کو آیا تو اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب ریٹیلیٹ کیا جائے. یہ تو اپنی جگہ پر دیکھیے یہ بھی ہوا ہوگا، ایسے ہی ہوگا. لیکن اس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ایک ایموشنز ہوتے ہیں عوام کے، وہ بھی بھڑک جاتے ہیں. اور جب یہ دیکھا گیا کہ اس وقت جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس دفعہ بھی وہ میاں چنوں کی طرح اس دفعہ بھی یہی کرنا ہے کہ 2 دن کے بعد پتہ چلے گا. اور وہی ویسے تو کوشش یہی ہوئی کہ دیکھیں، ویسے اگر عقل مند انسان اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ بے شک اگر ایسا حملہ ہوا بھی تھا تو ڈپلومیٹک وے میں ہی کیا جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ آپ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی، جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، جو اکانومی ہے، اس صورتحال میں کہاں جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں آپ؟ امپاسبل بات ہے. وہی ہوگی کہ پیسہ لیا جا رہا ہوگا اور اس پیسے کی جو ایڈ آ رہی ہوگی اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ رہی ہوگی. اگر تو اس دفعہ بھی وہی فیصلہ کیا گیا اور اسی طریقے سے دوسروں کی جنگیں لڑی گئی تو پھر پیسہ آ رہا ہوگا، ایڈ آ رہی ہوگی، لیکن ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ رہی ہوگی. اور یہاں پر جو 72 فرقے نہیں پتہ نہیں کتنے 100 فرقے ہیں، وہ کئی ہزار فرقوں میں بدل جائیں گے. کیونکہ شیعوں کو، یعنی یہ شیعہ سنی فساد کی طرف ہم نہیں جا رہے، ورنہ ایک اور ٹاپک نکل آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ برادری کا قتل عام کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہوتا رہا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کشی ہے. شیعہ ہزارہ سے لے کر بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں. وہ اپنی کوئٹہ سے لے کر اور بلوچستان تک اپنی 80 لاشوں کو رکھ کے بیٹھے رہے ہیں. اگر 1-2 واقعات اور سامنے آ جاتے ہیں یا کوئی ایسے گروپس کچھ اور ایسی کاروائیاں کر ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ بڑھ جائے. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جو بلیم انڈیا کیا جا رہا ہے، انڈیا کو بلیم کیا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے وہ کیا ہے. وہ ایران کے حق میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے حملہ کیا تو بہت اچھا کیا. انڈیا ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے. انڈیا ایک بڑا کنٹری ہے. انڈیا ایک بہت ہی کمال کی فارن پالیسی رکھتا ہے. انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت کمال کی ہے. وہ کبھی بھی کسی کنٹری کے خلاف، بے شک اس کا دشمنی کیوں نہ، وہ یہ نہیں کہے گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان کی فارن منسٹری ہے،
ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دس از اے میٹر بٹوین ایران اینڈ پاکستان. اور پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا جہاں تک اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے تو وی ہیو این انکمپرومائزنگ پوزیشن آف زیرو ٹالرنس ٹورڈز ٹیررزم. اور انہوں نے کہا کہ وی انڈرسٹینڈ ایکشنز دیٹ کنٹریز ٹیک ان دیئر سیلف ڈیفense. یہ ایک نیوٹرل میسج ہی ہے. یہ نیوٹرل اس وقت نہ ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ ایران نے بڑا اچھا کیا بھائی بڑا چنگا کیتا اے تے خوش کر دیتا ہے سانو ساڈا تے دل خوش کر دیتا ہے تسی. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جو انہوں نے سٹینس بیان کیا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں وہ ان کے اوپر بیت چکی ہے اور ان کے اوپر ایسے حملے ہوتے رہے ہیں. انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جب ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے دہشت گردی کا تو پھر اس کو جو ہے وہ کس طرح دل پر لگتی ہے اور پھر آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں. تو اس کے تو ہم اس سٹینڈ کے ساتھ ہیں جو ہمیشہ انڈیا کہتا آ رہا ہے. لیکن اس نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے بیچ کا معاملہ ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ سپورٹ وہ اس وقت کرتا ہے ایران کی جس وقت یہ کہتا ہے جی واہ 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 کیا بات ہے زبردست جی یہ تو کمال ہو گیا یہ تو ہم نے کروایا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ تھے تو انہوں نے کروایا. یہ ہے صورتحال. اب جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہماری سامنے آتی ہے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس میں ابھی بھی چائنا کی خواہش یہ ہے کہ میں اس میں میڈیشن کرواتا ہوں. لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا نے میڈیٹ کروانے کی کوشش کی تھی لیکن فیل ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کی طرف سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ سوری وغیرہ کرے معذرت کرے اور اپالوجی سامنے آئے تو شاید اس وقت ہو سکتا ہے چائنا کو بھی کہا گیا ہو کہ یہ دیکھیں ایران کو کہیں انہوں نے کیا کیا ورنہ ہم حملہ کر دیں گے. چائنا بیچ میں صلح صفائی نہیں کروا سکا تو ہو سکتا ہے کہ چائنا نے ایران کو یہ کہا ہو کہ بھائی آئیے کیا کیا آپ ان سے معذرت کریں یا ان کو بتائیں ایکسپلینیشن دیں, اور ایران نے انکار کر دیا. تو اگر ایسا ہے تو پھر چائنا تو بیچ میں کچھ نہیں کروا سکتا. ہاں اگر کچھ اور کنٹریز اس کے اندر آ سکتے ہیں تو وہ یا تو یورپ سے ہوں گے ویسٹ سے ہوں گے یا پھر میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ انڈیا بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. اجازت دیجیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.